अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ लोगों, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू ग़ारे सौर है कि ग़ारे सौर में हज़रत अबू बकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, तो इसलिए हज़रत अबू बकर की शान अफजल है हज़रत अली से। हकीकत क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा जो सवाल था ना, ये कुरानी मजीद से अहादीस मुबारक की तरफ बाद में आएंगे। कुरानी मजीद से इसका सहाबी होना नस से साबित है। ठीक है, इसका सहाबी होना नस से साबित है। नस से साबित होने के बाद हम रिवायात और उन अक़वाल अफ़ाल उन के पीछे तो नहीं जाएंगे ना। ठीक है, तो सहाबी होना कुरानी भी मजीद भाई, सहाबी देखें, ये सहाबी किसी मदह का लफ्ज नहीं है, मैं यानी साथ वाला देखें। अच्छा, आप इज़ क़ाल लिसाहिबी ला तहज़न, इसमें देखें, इसमें मेरा मुनाज़रात हो चुके हैं बहुत दफा, मैं दोहराना नहीं चाहता। ये साहिबा का लफ्ज या साहिब का लफ्ज ये किसी मदह का लफ्ज नहीं है। कोई भी शख्स आपके साथ हो किसी जगह पे, इस एक लफ्ज़ के जगह एक बारे में मकान बहस में नहीं आप कर दोनों हों, तो उसको कहते हैं ये आपका साहिब है। साहिब, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुनाफिक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में उनको मुशरिकीन का साहिब कहा गया। अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह। अच्छा लरियारी साहब, मेरा एक सवाल ये है कि ये लिसाहिबिही के लफ्ज़ पे मेरा तनाज़ा नहीं है आपसे। ठीक है, इस पे मुनाज़रा हो चुके हैं, मैं भी सुन चुका हूँ। बात यह है कि उस जमाने में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखलिस सहाबा किराम मौजूद थे या नहीं थे? खलाइल थे, कलील थे, थे ना? कलील थे। उन तमाम मुखलिस सहाबा की मौजूदगी में अबू बकर सिद्दीक को चुन लेना, उसका इंतखाब करना, इससे हाँ, अबू बकर की फजीलत साबित नहीं हो रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये आपकी कितनी नादानी है, कितनी नादानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सच्ची तरह से सुन लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस सहाबी थे या नहीं थे? और मूसा अलैहिस्सलाम के भी सहाबी थे या नहीं थे? उनमें मुखलिस थे या नहीं थे? जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? थे हारून मुखलिस, अलैहिस्सलाम मूसा के भाई थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। हारून अलैहिस्सलाम मूसा में हिदायत के अमर में उम्मत के इमाम थे या नहीं थे? शरीक थे या नहीं थे? ठीक है, उनके मौजूदगी में, हारून के मौजूदगी में सामिरी ने बछड़े को खुदा बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम की के सहाबा की अक्सरियत ने उस बछड़े के सामने नमाज जमात बनाई है, रुकू सुजूद किया है, उसको अपना रब कहा है, कलमा उसका पढ़ा है। किसका? बछड़े का, एक बुत का। इन मुखलिस सहाबा की मौजूदगी में ये कैसे हुआ जी? ठीक है ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सब मुशरिक थे, मुसलमान कोई नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा सब नबीज़ादा भी थे, मुसलमान भी थे मूसा से पहले। आपको ये तो पता है ना, बनी इसराइल मोमिन थे मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले। नबीज़ादा हैं, सब सादात हैं। उन्होंने मौजिज़ात भी कैसे कैसे देखे हैं कि भाई वो अपना लाठी डालता है तो वो सब, फिरऔन जो अपने जमाने का इतना सुपर पावर था, उसको सबके सामने ऐसा शर्मिंदा किया, उसके जादूगर सब शर्मिंदा। ठीक है ना। और ऐसा अजीम अजदहा बन गया था कि ये फिरऔन डर की वजह से कि ये अजदहा अब मुझे कहा जाएगा। पता है उसने अपने शलवार को गीला किया था, आपको पता है? जो खुदाई का इद्दा कर रहा था सबके सामने, मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा मौजज़ा दिखाया कि अगर मूसा चाहते तो ये अजदहा फिरऔन को खा लेता, हड़प लेता। फिरऔन मुतकब्बिर कहता है ना रब्बुकुमुल आला, इसकी क्या हालत बनी? उसने सबके सामने अपने शलवार को गीला किया, बदबू आई उससे और भाग भी गया वो। उसके बाद जो मौजज़ात देखे बनी इसराइल ने, दरिया उनके लिए 12 रास्ते निकाल दिए, है कि नहीं भाई? और भाई झूठ कह रहे हैं, सच कह रहा हूं। आसमान से उनके लिए रोजाना परिंदे आते थे, रोस्ट। जिंदगी में आप हमें कब रोस्ट जो बटेर मिलता है भाई, आपको आपने कभी बटेर खाया रोस्टेड? खाया नहीं खाया भाई साहब? नहीं, वो असल में कब खाते हो बताओ यार, साल में कितने दफा बटेर, रोस्टेड बटेर आप खाते हो? 1-2 दफा शायद जो मिल जाए, है? साल में अक्सर लोगों को नहीं मिलता, 2 साल 3 साल बाद किसी को मिले ना, चले। बहुत जगह दफा तो मिलता ही नहीं, 10 साल के बाद कोई खाता है तो मिल जाता है। वो रोजाना उनके लिए सुबह शाम बटेर आता था आसमान से, रोस्टेड। ठीक है ना। इसके अलावा पहाड़ी उनके ऊपर ऊंचा कर दिया कि मिसा वरफअना फौककुम अत्तूर। आपने ऐसा मौजज़ा सुना है दुनिया में? ये सब तो कुरान के आयात हैं। उनके ऊपर पहाड़ी भी ऊंचा कर दिया भाई कि तुम मिसाक करो कि अल्लाह को मानते हो। ये सब इन्होंने मिसाक भी किया भाई, ओए वादे भी किए, आसमान से परिंदे भी आते थे, सब मौजज़ात भी देखे मूसा अलैहिस्सलाम के। वलक़द आतैना मूसा 7 आयातिन बय्यिनात। मूसा को 7 ऐसे मौजज़े, मूसा अलैहिस्सलाम हाथ जेब से निकालते थे ना, यद बैदा था उनका, चांद की तरह चमकता था, उनके हाथ से नूर निकलता था। ऐसे मौजज़े थे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। और बताओ जी, सहाबा कब से मासूम बने? सहाबा तो हमेशा, अनबिया के सहाबा सब मुनाफिक रहे सिवाय कुछ के। कुरान आपने नहीं पढ़ा?
قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ انبیاء کے صحابہ اکثر عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. اب بھائی صحابہ کب مخلص رہے ہیں انبیاء کے؟ صحابہ کب مخلص رہے ہیں انبیاء کی؟ صحابہ تو ہمیشہ غدار رہے ہیں انبیاء کی. ٹھیک ہے. اگر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. میرے بھی صحابہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سب اکثر غدار، 99% غدار، بے دین، کافر. ان کے ہاتھ لگتا ہے تو موسیٰ کو بھی قتل کرتے، عیسیٰ کو بھی قتل کرتے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتا ہے کہ جی ابو بکر کو کیسے خلافت ملی؟ تو اے غدار، ایسے لوگوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں اکیلے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، جن کے متعلق یہ قرآن میں آیت آئی لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك. خبیث تو دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں. خبیث کو اگر حکومت ملے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جی بولیں. آپ نے بہت ٹائم لیا، سن لیں. ہاں سن لیتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غار یار ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطرہ کن لوگوں سے تھا؟ اگر ابو بکر نبی علیہ السلام کا دشمن ہے تو ابو بکر سے تو زیادہ خطرہ جو ہے وہ لاحق تھا. آپ مجھے بتائیں کوئی آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی عقلی دلیل ہے، کوئی سنت ہے کہ اگر کوئی شخص غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو وہ اچھا آدمی ہوتا ہے؟ اور بھائی غار افضل ہے یا مسجد نبی؟ آپ مجھے بتاؤ یار، غار افضل ہے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد نبوی. مسجد نبی. مسجد نبی میں منافقین آتے تھے نہیں آتے تھے، کفار آتے تھے نہیں آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. فرمایا قرآن مجید میں آیت آپ کو پڑھوں، فما لهم عن الیمین وعن الشمال عزین. یہ کیا ہے؟ میں آیت پڑھوں کیونکہ میں بہت عرصہ ہوا یہ میں آیت نہیں دہرایا تو میرے ذہن سے نکل گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منهم ان يدخل جنۃ نعیم. سورہ مبارکہ معارج میں فرمایا یہ کیا ہے کہ ہر طرف سے دائیں بائیں مسجد میں منافقین آ کے بیٹھتے ہیں، ہر ایک دائیں سے بھی رش لگتا ہے بھائی. اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قبری ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. وہ غار تو جنت تو نہیں ہے نا. مسجد نبی غار کی کیا فضیلت ہے بھائی مسجد کے مقابلے میں؟ یہ تو جنت ہے. اس جنت میں آ کے بیٹھتے تھے دائیں بائیں سب. قرآن نے شہادت دی ہے سب منافق. اور قرآن نے فرمایا جنت جائیں گے صاحب؟ نہیں جائیں گے. تو آپ نے بنایا کہ غار میں تھا، غار میں یہ کوئی دلیل ہے غار میں مقصد کے لیے؟ وہ غار آپ کوئی دلیل ہے نا کہ مومن تھا؟ آپ بتائیں کہ مومن تھا اس نے کبھی؟ ہاں مومن تھا، یہ دلیل ہے کہ غار میں انہیں ایمان کی دلالت نہیں کرتا. جی سر بولیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا. نہیں بنایا دوست. ہاں دوست نہیں ایسے روایات تو بہت زیادہ دوست نہیں بنایا نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے امت کے دوست ہیں. خلیل، یہ کسی کو خلیل بنانا کوئی حرام ہے؟ اور بھائی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کی کتابوں میں المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ. کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلے کس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوست نہیں ہوتا؟ انہوں نے تو یہ کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا. یہ ہجرت تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا نا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یہ ہجرت ہوا تھا اس ہجرت میں اللہ کے نبی نے ابو بکر کو کیوں چنا ہے؟ اور بھی صحابہ تو تھے. کہاں کس نے چنا ہے بھائی؟ کس نے بولا چنا ہے؟ سمجھ سکتا ہے اس بات کو. او بھائی وہ اب کب بولا ہے کہ اللہ نے اس کو چنا ہے کہ آپ کا دوست ہے؟ وہ حدیث تو پڑھو، آیت تو پڑھو نا. انسان کسی کو اپنے ساتھ لے کے بھی جاتا ہے، بہت سارے مصالح کے ساتھ لے کے جاتا ہے. بھائی آپ کسی سفر میں جاتے ہیں نا، ایسا شخص جو اگر آپ کے ساتھ نہ ہو چغلی لگا دے گا، اس کو بھی آپ ساتھ لے کے جائیں گے نا اگر آپ کی زندگی خطرے میں. یہ تو کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں نے آپ کو اس کا یار چنا ہے، اس کو لے ساتھ لے کے جاؤ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا آپ مجھے واضح انداز میں جواب دیں گے تو پھر بات آگے تو اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں نا کہ اللہ نے چنا ہے، وہ تو آپ اپنے سے بنا رہے ہیں. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے الموضوعات ابن الفرج الجوزی، یہ آپ کے عالم ہیں بہت بڑے. اس کی کتاب موضوعات یعنی جھوٹی احادیث پہ اس نے کتاب لکھی، جھوٹی احادیث پہ. یہاں یہ سنہ 1966 میں چھپی ہے یہ کتاب. باب فی فضل ابی بکر، ابو بکر کی فضیلت. اب دیکھو خود کہتے ہیں، آپ کے اپنے علماء نے لکھا ہے تعصب قوم لا خلاق لهم. ایک ایسا قوم جن کا دین نہیں ہے، یدعون التمسک بالسنہ، کہتے ہیں کہ ہم علماء حدیث ہیں، کہتے ہیں ہم علماء حدیث ہیں. فوضعوا لأبی بکر فضائلہ، انہوں نے ابو بکر کی شان میں جھوٹی احادیث بنا دی. وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، انہوں نے کس لیے؟ اس لیے کہ شیعوں و روافض کا مقابلہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا.
اور بھائی ابو بکر کا اتنا ایمان ہوتا نا وہ اپنی آواز بلند نہ کرتا یہ حجرات میں، کیونکہ جس شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار ہو، حیبت ہو، حشمت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے احترام بھی رکھتا ہے، اس کی بارگاہ کا احترام بھی رکھتا ہے۔ آپ اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے آپس میں چیخا چلایا بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی شان میں گستاخی کی ہے، اور آیات بھی نازل ہو گئے سورہ حجرات کے۔ اتنا ہی متقی مومن تھا، اور کسی مومن متقی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترامی سرزد ہو سکتی ہے جی؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ کیسا ایمان بھی ہو، یقین بھی ہو کہ اللہ کے نبی ہے، اس کی بارگاہ کی حرمت کا خیال نہ رکھو جی، بے احترامی کرو، یہ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ تقویٰ تو دور، اسلام ہی ثابت ہے نا یہاں پہ، یہ تو آپ کے بخاری میں ثابت ہے کہ اس نے آواز بلند کیا۔ اب بولو جی، قرآن سے دکھا سکتے ہو؟ تو ثابت ہے بھائی، آپ کے بخاری میں لکھا ہے کہ آواز بلند کیا، کوئی ضروری نہیں ہم قرآن میں دکھائیں، قرآن کی آیات آواز بھی ہیں۔ بلند کرنے سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا نا؟ آپ ایسے لوگوں ہو کو جاتا ہے پڑھا اگر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اگر آپ آواز بلند کریں، آپ نے بہترامی کیا، بہترامی کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافر ہیں؟ کافر نہیں، آپ کافر تھے، شروع سے منافق تھے، ابھی ظاہر ہو گیا۔ آپ سے کسی بھی شخص سے ایسا فعل سرزد ہو جائے جو اب ثابت کرے کہ آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار نہیں ہے، ان کی عظمت نہیں، تو ثابت ہے کہ آپ ان کو نبی نہیں مانتے نا۔ آپ خود جاؤ ابھی کسی گورنر کے پاس، گورنر کو چھوڑو ایم این اے کے پاس چلے جائیں، ایم این اے کو چھوڑو ایم پی اے کے پاس چلے جائیں، ایم پی اے کو چھوڑو کسی کمپنی کے صدر کے پاس جائیں نا، اس کے سامنے آپ چلائیں گے؟ کبھی نہیں چلائیں گے، کبھی نہیں چلائیں گے۔ اب سردار انبیاء جس سے اللہ نے باعظمت کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ایمان یہ ہو کہ میں اس کے بارگاہ میں ہوں، وہاں پہ جو چلائے گا، چیخے گا نا، آواز بلند کر جھگڑا کرے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں اس کی کوئی عظمت ہے ہی نہیں، بہترامی یہی دلیل یہی ہے کہ اس نے مسلمان تھا ہی نہیں وہ شروع سے۔ اب بولو مزید جناب، آپ آپ بولو۔ جو میں شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ روایات میں جو ہے نا اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ صرف قرآن مجید سے جو ہے وہ دلائل پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں سورہ بقرہ والی آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، ہاں سورہ آپ نے بقرہ کیا، جواب نہیں میں دیا۔ بھی سورہ بقرہ سنا لیتا ہوں، میں بھی آپ کو سورہ بقرہ سنا لیتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ ہاں میں اس سے پہلے والے آئے، اب 137 تو آپ نے پڑھا، اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 137 سے پہلے آپ آیات پڑھیں، ملاحظہ کریں، سورہ مبارکہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ من الناس، لوگوں میں سے ایسے ہیں، یہ سب صحابہ اکرام تھے، جو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت پر، وما هم بمؤمنین، اور یہ جھوٹ، حالانکہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، مومن ہے ہی نہیں، ایمان نہیں لائے، جھوٹ کہتے ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینے اور مسلمانوں کو ان کا دھوکہ ابھی تک چل رہا ہے، ان کا فریب ابھی تک چل رہا ہے جی، اور ان کو دھوکہ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما يشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، نفاق کی وائرس ہے ان کے دلوں میں، اور وہ وائرس کورونا کی طرح وہ جو ہے سرایت کر جاتی ہے، یار صاحب وہ ابھی تک وہ وائرس ابھی تک چل رہا ہے جی، وائرس ابھی تک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ جھوٹے لوگ تھے، جھوٹے ادعا، ان کی جھوٹ کی وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹ کا ادعا کیا ایمان کا، اور دل میں کفر تھا ان کا، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب ان سے کہا گیا ہے کہ گناہ نہ کرو، زہرا سلام اللہ علیہا کا حق دے دو، اور سیدۃ نساء العالمین ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ان کو پاک کیا، اگر وہ کہتے ہیں فدق میری ہے تو فدق ان کی ہے، اور نبی سے محبت تھی نا، نبی کے بیٹی کا خیال رکھتے ہیں، ایک باغ کیا چیز ہے، باغ کیا چیز ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا حق آیا، ٹھیک ہے نا، حق آیا، دنیا نے دیکھا، حدیث بھی گڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، اور نبی نے بیٹی کو کیوں نہیں بتایا کہ ان کی میراث نہیں ہوتی، جھوٹ ہے کہ نہیں بھائی؟ بھلے قرآن نے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان نے داؤد سے ارث لیا، اور یہ ہاں ان کے خلیفہ صاحب نے حدیث بنا دی کہ انبیاء کو ارث نہیں ملتے، قرآن کے بھی نہیں پتا تھا، کوئی اور بہانہ لے کے آتے نا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہاں ہم تو رضی اللہ، ہم تو مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور اب 137 تو آپ نے پڑھی، اس سے پہلے بھی پڑھ لیتے نا، اس سے پہلے والی آیت جو آپ نے پڑھی ہے اس سے نا، پہلے بھی پڑھو نا آیات، یہ صحابہ کے بارے میں، یہ صاحب بالکل بقرہ میں یہ سورہ بقرہ صحابہ نہیں تو کون ہے؟ کے بارے میں آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ کے شروع سے لے کر آیت نمبر تقریباً 140-45 تک
ان جماعتوں کا ذکر ہے، اس میں جی منافقین کا ذکر ہے، ہاں اس میں منافقین کا ذکر مومن متقین کا ذکر ہے، جی اس سر میں جو ہے وہ جو کھلم کھلا کافر ہے جی ان کا سر ذکر ہے. جی یہ سر آیت کریمہ ان منافقین کے بارے میں ہے. بالکل تو آپ بالکل صحابہ منافقین پہ کے فٹ بارے کر رہے میں ہو منافقین کے بارے میں نا کیا آپ منافق حوالہ وہ دیں تھے منافق وہ تھے اس جو آیت کہتے کا تھے آپ کہ کو ہم مضمون مسلمان بتائیں. ہیں کلمہ پڑھتے تھے ٹھیک ہے نا تو صحابہ بھی کہتے تھے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا کلمہ پڑھتے تھے منافق بھی کہتے تھے ہم سے وہ صحابی تو صحابہ صحابی کی صرف تعریف کہتے کیا نہیں تھے، ہے جو پڑھتے بھی تھے. اسلام لائے نا صحابی کی تعریف یہ تو نہیں ہے کہ دل ہی سے مومن ہو دل کا تو حال اللہ جانتا ہے ظاہر سے جو کلمہ پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابی کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ اندر سے کیا چیز ہے وہ اللہ جانتا ہے تو صرف صحابی ہونا وہ مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے کیونکہ قرآن شہادت دے رہا ہے اس میں اکثر منافق ہے آپ اس آیت کریمہ کو صحابہ پہ فٹ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے نا. تو یہ یہ آیت کون تھے منافقین پھر یہ کے بارے کون تھے میں بھائی یہ کون تھے جی یہ کون تھے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے بھی کلمہ بھی پڑھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے جماعت میں بھی آتے تھے ہیں یہ کون تھے منافقین نماز نہیں پڑھتے تھے. تھوڑی منافقین دیر تھے پہلے ہاں آپ جی نے منافقین مسجد تھے تو نبوی میں منافقین نہیں بیٹھتے منافقین تھے تھے. تو ان کو صحبت حاصل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت حاصل نہیں تھا ان کو صحبت حاصل تھا. تو ٹھیک پر صحابی بن گئے نا صحابی بن گئے صحبت حاصل ہونے سے صحابی بن صحابی گئے نہیں نا بنتا ہے. صحابی بن گئے ٹھیک ہے نا بھائی صحبت حاصل ہونے سے صحابی کوئی بنتا ہے. کلمہ پڑھتا ہے ایمان کی صحبت بھی حالت کرتا ہے میں نا صحبت حاصل سو ہے اور ایمان کی صحاب حالت میں کلمہ بھی سنت پڑھتا اللہ ہے وسلم. صحبت بھی حاصل ہے اور کبھی مرتد بھی نہیں ہوا تو منافق ہے نا تو یہ صحابی ہیں چلیں جناب اب دوسرے علماء منتظر ہیں ٹھیک ہے نا ان کو اجازت دیں آپ پھر آپ تیاری کریں کسی موضوع پر آ جائیں آپ سے استفادہ کریں گے ٹھیک ہے نا بھائی صحیح ہے جی جی ہاں آپ تیاری کریں اچھی طرح سے کوئی اور موضوع انتخاب کریں پھر آپ سے مزید بات کریں گے انشاءاللہ صحیح ہے اللہ آپ کو وسعت میرا ایک آخری سوال ہے، آپ سوال کا کر آخری کے چلا سوال کیا جاتا ہوں. ہاں سوال بس کریں آپ جب چاہے جواب دے دیں، ٹھیک ہے. جی 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 اللہ یاری صاحب نے یہ دلیل پیش کی کہ مسجد نبوی بھی منافقین بیٹھتے تھے، صحبت ان کو بھی حاصل تھا. تو ہوں غار میں ابوبکر نبی کے صحبت انہوں نے اختیار کی تو اس سے کوئی فضیلت تو ظاہر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہوں اور تمام ائمہ مفسرین نے اس آیت کے لکھا ہے اسے ابوبکر کی ہر عقل والا بندہ اگر سوچے تو اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے. واضح تو اس طرح آپ ہوتی ہمیں ہے بتائیں نا یہاں پہ تو آپ یہ آیت پڑھیں بھائی خوف کا وقت یہ ہے، آیت یہاں پڑھیں ڈر کا وقت ہے، آپ یہ تیاری ہجرت کریں کا نا وقت ہے، وہ کب بھی دیکھا جاتا ہے. ہاں اس آپ دکھائیں موقع نا پہ ابوبکر آپ دکھائیں کہ اس آیا میں کون سی مدح کے تعریف کے لفظ کیا ہے دیکھیں بھائی مدح کے الفاظ تعریف کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کہہ دے یہ شخص مومن ہے اللہ شخص کہہ دے یہ مجاہد ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدح کے محبت کرتا الفاظ سن نہیں ہے، لیکن مدح لیں میری بات اعمال سن لیں جو ہے نا، مدح کے افعال لفظ کو یہ بھی تو ہے دیکھا جاتا ہے. مدح کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے یہ شخص بڑا باتقوا ہے مدح یہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کہہ دے یہ جنتی یہ الفاظ تو اس میں ہے نہیں اس میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے صحابہ سکینہ بھی کوئی جو کام نازل ہوا کرے، اس میں میری نازل ایک نہیں بات ہوا جی سنیں، ٹھیک ہے ایک بات، صحابہ کوئی کام کرے، نبی ہم، علیہ السلام ان کو دیکھ کر کچھ نہ کہے، نہ ان کو روکے اور نہ ان کی مذمت کرے، نہ ان کی تعریف کرے. تو ہم، یہ بھی سنت ہے، وہ ہے صحیح کہ نبی نے اس کو پسند فرمایا. تو یہ اعمال تو ہے. پسند آپ وہ دکھائیں نا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا دکھائیں اس آیا میں سے دکھائیں نا کہ نبی نے پسند کیا وہ تو آپ کی مجرد ابوبکر ادعا غار پہ گئے، غار کی صفائی کی، ٹھیک ہے، ہے 3 غار کی دن نبی صفائی علیہ کیا السلام کے پاس تیرا خدمت ہم کی. نے تو نہیں یہ دیکھا کسی فضیلت جگہ نہیں کہ اس تو نے اور کیا؟ غار کی صفائی کی ہو آپ نے تو نہیں دیکھا اور آخر تک نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا غار کی اس نے ساتھ صفائی رہی. کیا جھاڑو لگا دی ہے کس روایت میں لکھا ہے کہ اس نے جھاڑو لگا دی ایسے اس سے جھوٹ کہہ رہے فضیلت ظاہر نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کی خدمت کرنا اس سے وہ فضیلت آپ خدمت کے نزدیک دکھاؤ ظاہر نا نہیں ہوتی. خدمت دکھاؤ ہم مان لیں گے نا بھائی آپ کہتے ہیں میں قرآن سے استدلال کروں گا قرآن لے کے آؤ یہ قرآن ہے آئے غار ہے اس میں کہاں لکھا کہ اس نے خدمت کی یا اس نے غار کی صفائی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی ہے یا محبت کی ہے اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے نا اس میں صرف اتنا ہے کہ دیکھو کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مومن ہوتا تھا نا تو اس جب سکینہ نازل ہوتا تھا تو مومنین پہ بھی نازل ہوتا تھا لیکن غار میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والا مومن نہیں تھا سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس پہ سوچو تھینک یو سر اللہ آپ کو جزائے خیر جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف علی حق چینل کے معزز لوگوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونا اگر دیگر صحابہ پر افضلیت رکھتا ہے تو پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے زیادہ افضل تھی جو اللہ کا گھر ہے. تو اس مسجد میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ تو پھر حضرت ابوبکر سے افضل ہوئے. وہ حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر سے فرمایا کہ ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. تو یہاں پر یہ علماء اس حدیث کو زیادہ تر اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ ابوبکر کی شان میں لیتے ہیں
کہ وہ دوسرا ابو بکر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابو بکر تو غار ثور میں رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے موت کا ڈر ہے، یہ لوگ ہمیں پکڑ لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں مار دیں گے۔ وہ تو رو رہے ہیں کہ اب میں مارا جاؤں گا، اب میں پکڑا جاؤں گا، وہ ڈر رہے ہیں۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ خوف نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی واقعے کا دوسرا رخ دیکھیں تو حضرت علی علیہ السلام موت کے بستر پر آرام سے سکون کی نیند سو رہے ہیں، حالانکہ جو ڈر ابو بکر کو تھا وہ ڈر حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت علی تو بے خوف و خطرہ جو ہیں وہ آرام سے سو رہے ہیں موت کے بستر پر۔ وہ دوسرا شخص حضرت ابو بکر نہیں بلکہ حضرت علی ہے، جس سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر یقین رکھتا ہے کہ موت کے بستر پر سو گیا کہ جب تک اللہ اور اللہ کا رسول نہ چاہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بارے میں اپنی کیا ذاتی رائے رکھتے ہیں دوستوں؟ اس کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ